इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं ये जो मीडिया के सामने अब बातचीत करना चाहता हूँ और आप सबके लिए, ये बड़ी अहम है। और ये इसलिए अहम है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं आती और ये जंगल का कानून ख़त्म नहीं हम करते, जो मर्ज़ी हम कर लें, हमारे मुल्क की कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आज आपके सामने JIT रिपोर्ट की फाइंडिंग्स रखना चाहता हूँ। और ये JIT किस लिए बनी थी? जब मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ। ये जो JIT रिपोर्ट है, ये अभी तक जो फाइंडिंग्स उसके अंदर आई हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इससे पहले, ये कातलाना हमला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या था, तो मैं पहले तो आपके सामने वो पूरा जो एक ट्रेल है यहाँ पहुँचने के लिए, कि क्या क्या रास्ते में इवेंट्स हुए जिसकी वजह से हम वहाँ पहुँचे वज़ीराबाद पे, और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद मेरे चंद सवाल हैं और मुझे उनके जवाब पता है, लेकिन मैं कौम के सामने वो सवाल रखूँगा जब मैं ये आपको हर मरहले से लेके जाऊँ। सबसे पहले क्या हुआ? रजीम चेंज हुई। रजीम चेंज की पूरी साजिश हुई। मुझे पता है उस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, किसने क्या प्लानिंग की, क्या उनकी सोच थी, कैसे उन्होंने पैसा चलाया, कैसे हमारे एक आदमी ने फैसला किया गवर्नमेंट गिराने का, कैसे उसने जब हुक्म किया तो हमारे एलाइज हमारे से हटे, कैसे हमारे लोगों को अमेरिकन एम्बेसी में हमारे बैक बेंचर्स को बुला के बातचीत की गई, उनकी मीटिंग्स की गई, और वो सबसे पहले वो लौटा हुए, कैसे उनको पैसे मिले। ये सारा अब अवाम सब समझ गई है कि ये हुआ क्या था। गवर्नमेंट गिरा दी, 9 अप्रैल को गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन जो 10 अप्रैल को हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफ़ा एक इस तरह का मंजर कौम के सामने आया। और वो क्या हुआ? पहली दफ़ा पाकिस्तान की कौम सड़कों के ऊपर आई, लाखों लोग सड़कों पे आए, और सारे लाखों लोगों ने एक बात कही कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये कभी भी जो प्लान कर रहे थे, जो रजीम चेंज के पीछे जो मास्टरमाइंड था, जिन्होंने सारी प्लानिंग की, ये कोई भी नहीं ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में ये होगा, क्योंकि कभी पहले ही नहीं हुआ था। गवर्नमेंट्स गिराई जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। तो पहली दफ़ा एक बाशऊर, एक जागी हुई, एक बेदार कौम सड़कों पर निकली, और उनको समझ आ गई कि ये क्या सारी गेम हुई थी, और हमारे ऊपर इस मुल्क के नामवर डाकुओं को, जराइम पेशा लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। तो कौम खड़ी हो गई इनके खिलाफ। कौम ने ये वाज़ेह एक पैगाम दिया वो सहूलतकारों को, रजीम चेंज के जो लोग थे, जो गद्दार थे, ये मुल्क के, मैं कहता हूँ गद्दार थे, जो मीर जाफर थे, कौम ने उनको पैगाम पहुंचा दी कि हमारे लिए ये, हमें भेड़ बकरियों की तरह ना रखो, हम इस चीज़ को कबूल नहीं करते, हम इंसान हैं, हम वो लोग हैं जिनमें अब शऊर आ चुका है। और फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, अब किसी की आवाज़ ही नहीं बंद कर सकते। जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसके पास आवाज़ आ गई थी। तो उसके बाद ये सोचा गया, जिन्होंने ये रजीम चेंज की, कि जी अब ये थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर ये एक गुब्बारे से, बलून से हवा निकल जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने सुनी। पूरी गवर्नमेंट ने फिर तैयारी की, और जो हमारे ऊपर जुल्म हुए, एक बजाय ये कि गलती कर दी आपने, अकल ये कहती है कि अगर गलती होगी तो उससे पीछे हट जाओ, रिवर्स कर दो, इलेक्शन करवा दो। वो आसान तरीका तो ये था, मैंने तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे, लेकिन पूरा जोर लगा के वो इलेक्शन मुस्तरद किए गए, और उसके बाद फिर ये इनको जब मुसल्लत किया गया, तो जब कौम बार बार पैगाम देना शुरू हुई कि हम आपके साथ नहीं हैं,
ہم اس کو قبول نہیں کرتے. الیکشنز ہوئے, بائی الیکشنز ہوئے, اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ, اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا, لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے ایک طاقت کا استعمال کیا گیا, ہمارے اوپر تشدد کیا گیا, کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا, پکڑنے آئے مجھے پولیس والے, اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. کسی طرح راستے سے ہٹاؤ. جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے, چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور ہم نے ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے. 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج جو ہمارا تھا لانگ مارچ, کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئے, کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے, ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پر, کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی, ان کو پکڑا, لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے, کیونکہ باپ نہیں تھا, اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون MP تھیں, ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا, پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا, سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا, یہ کیسا ذہن تھا, کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے, نہیں, ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے, یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا, ساری پارٹیز ایک طرف, اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, اس کے باوجود جب 75% الیکشن 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گیا 11 میں سے, اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا. میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے, اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اب دوسرا پلان بنا گیا, یہ پلان بی تھا. اور پلان بی, اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی, تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو, دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا. اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا, لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا. کیونکہ یہ JIT کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا, کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی, وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے, کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی. اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا. اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا. 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے. ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو, اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے, کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی. اور ویڈیو کیا ہے, عمران خان نے توہین رسالت کر دی, توہین مذہب کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے. جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے,
14 तारीख को, 14 सितंबर को, और वो ये कहता है कि जनाब इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया दीन के ख़िलाफ़, बड़ा ये इसने लोगों के अंदर वो क्या है कि इसने दीन की क्योंकि किया है तो लोगों में अब बड़ा गुस्सा है इसके ख़िलाफ़। फिर मरियम नवाज़, बड़ा उसको दीन की परवाह है, वो बहुत तकलीफ़ लेती है कि कोई दीन के ख़िलाफ़ बात ना कर दे, तो मरियम नवाज़ को भी जोश आ जाता है और वो 15 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उससे पहले मैं भूल जाऊं कि एक मुल्क का एक बहुत बड़ा दीनी आदमी राना सनाउल्लाह, उसको भी जोश आता है, वो 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी वो इमरान ने लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया कि इसने दीन के खिलाफ बोला। और फिर एक और बड़ा दीनी आदमी ख्वाजा आसिफ, बड़ा जी उसको भी दीन की बड़ी फिक्र है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और ये करता है 10 अक्टूबर को, और ये भी कहता है कि जनाब इमरान खान को, इसको कौम को माफ़ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि इसने दीन के ख़िलाफ़, वो वीडियो के ऊपर सारा एक वीडियो बनती है। याद रखें वो वीडियो बनती किधर से, उससे पहले पीटीवी, अब पीटीवी आप समझ जाएं कि इसके पीछे कौन होगा। 4 दिन पीटीवी को हुक्म मिलता है कि इमरान के ख़िलाफ़ पूरा कैंपेन करें कि इसने दीन की तौहीन की है। मैं सिर्फ अब पहले ये जो बड़े आपको मैं नामवर नाम बताए हैं जिनको दीन की बड़ी फिक्र है, मुझे ज़रा बताइए 30 साल से ये दोनों जमातें इक़्तिदार में, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने जाके पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ, कभी इन्होंने दीन का नाम लिया? कभी इनको फिक्र हुई है दीन की? ये इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, ये बाहर जाके एक ही बात करते रहे। मैं 90 की दिहाई से बात कर रहा हूँ कि जी हमें मदद कर दो, मगरब अमेरिका हमें मदद कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं हैं तो दीनी इंतहा पसंद पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, बुनियाद परस्त दीन को पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे। क्योंकि ये डराते थे ईरान के अंदर जब खोमेनी की इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया, तो ये हमेशा जाके मगरब को खुश करते थे कि पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आ जाएगा अगर हमारी अब मदद नहीं करते। इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जब ये बाहर जाते थे इनके सरबराह, तो सिर्फ इनका ये दीन का नहीं, दीन की बात छोड़े, ये सिर्फ ये कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम आपके साथ हैं, हमें बचा ले, नहीं तो दीनी लोग पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये इनकी कैंपेन रही है बाहर पाकिस्तान से। मैं वाहिद, और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी वोट लेने के लिए कर रहा था। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, और सिर्फ जिसका ईमान हो तो वो जिस तरह की बातें कर सकता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे मैंने अपने जो हमारे मुसलमानों से ज़्यादतियाँ होती हैं जो मगरब में रहते हैं, इस्लामोफोबिया, और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उसके ऊपर वाहिद मैं चैलेंज करता हूँ, मैं वाहिद वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ जिसने इसकी बात की है। हर इंटरनेशनल फोरम पे बात किया मैंने, और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और मैंने इसलिए नहीं की कि मैं वो जाके कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था मगरब में जाके। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग मगरब में रहते हैं और मुसलमान मगरब में रहते हैं, मुझे पता है उनके ऊपर क्या दुश्वारियाँ गुजरती हैं। मुझे पता है हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मुसलमान हिंदुस्तान में। इसलिए मैंने हर फोरम के ऊपर ये बात उठाई। मैं अपने जो लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जो उन मुल्कों में रह रहे हैं, मैंने उनके लिए बात की कि बड़े मुश्किल हालात में वो गुजरते हैं, उनको छेड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, और औरतों ने जब अपना सर कवर किया हो उनको जाके गालियां निकालते हैं कई दफ़ा सड़कों के ऊपर। और जो मुसलमान लगे, यानी जिसकी दाढ़ी हो और वो जो लगता था, अब तो खैर दाढ़ियाँ ट्रेंडी हो गई हैं, तो उनके ऊपर ये बातें, उनको आवाज़ें लगाते थे लोग। तो मैंने उनके लिए कहा था। और फिर ये जिस तरह सारे हमारे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, हमें वो तकलीफ़ पहुंचती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो ये मैंने हर फोरम पे उठाया।
اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں, یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں, یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے. رانا ثناءاللہ بدماش ہے, سارا فیصل آباد میں جانتا ہے, ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. یہ سارا پلان بن رہا تھا, یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے. مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا, دین کے نام پہ, وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا, کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے, لہٰذا انہوں نے اس فیت پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کو ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد, اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں, یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں, یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا, تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے, جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے, اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا, وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے, وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگ گئی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں, لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا, تو وہ ادھر سے گولی آتی ہے. لیکن جب میں گر رہا تھا, میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں, کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا, تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں, اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے, ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ, یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں, کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں, شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں, اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی, یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا, تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہوگی مذہب کی, اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے, تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے, میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس, ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے, ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا, تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے, وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے, ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں, اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے, اور ڈی پی او گجرات
اس کے فون سے کدھر جاتی ہے اسٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ. یعنی چلے اگر آپ اپنے لیے، آپ نے پولیس نے اپنے لیے اسٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں، لیکن نہیں، ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی، ایف آئی آر بھی نہیں کٹی، اور وہ اسٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد اسٹیٹمنٹ، لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز، وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ، یعنی پروگرام اس کے دکھاتا ہے وہی اس کی اسٹیٹمنٹ. اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے، یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے. وہ کرتا ہے، وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی، وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے، پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے، تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے اسٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی اسٹیٹمنٹ اس کی آئی، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے، کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی، لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پی او اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایس ایچ او کو کہ ریکارڈ کرے. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اچھا جی، اب ذرا آگے کہانی جاتی ہے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کون اس پہ پیچھے ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ 2 میں نے پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹمنٹس دے دی تھی کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملوث ہے. اب میں نے 3 نام، جب میں ہاسپٹل پہنچا میں نے 3 نام دے دیے کہ یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے. مجھے گولیاں لگی ہیں، میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جن میں جو شک ہے مجھے، ان کا میں نام دوں تاکہ انویسٹیگیشن شروع ہو. گورنمنٹ ہماری پنجاب میں، میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے، اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے. میرا پہلا سوال ہے کیوں؟ کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو؟ کون ڈر رہا تھا تفتیش سے؟ میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی، میرا رائٹ ہے. لیکن میں پارٹی کا سربراہ، ایکس پرائم منسٹر، ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا. کون روک رہا تھا؟ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ یہ میرا سب سے بڑا پہلا سوال ہے. یہ روکا گیا، میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا، اور آخر میں جو ایف آئی آر رجسٹر کروائی گئی اس میں وہی اسکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا تھا. تو اب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ریلیونٹ ہے جو کہ اب آگے ادھر سے نکلتی ہے. پہلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم پوری کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ریکارڈ کروانے کے لیے. اس کے بعد جے آئی ٹی بن جاتی ہے. اب جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں؟
اب تک JIT کی فائنڈنگز کیا ہیں، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی مشکلوں سے JIT آپریٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون اس کے اندر کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ہے۔ جب JIT نے DPO کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے، ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے DPO منع کر دیتا ہے، DPO واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا، آتا بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا DPO گجرات، اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا JIT کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو شام کو جب ایک دفعہ DPO اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو CTD اٹھا لیتی ہے۔ CTD پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کرتی ہے رات کے 12 بجے، اور CTD کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ CTD جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں۔ پھر CTD کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا، اس کو جب بلایا جاتا ہے JIT میں، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا۔ پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے، وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا۔ یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں، ہم اپنی FIR نہیں رجسٹر کروا سکتے، اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد JIT کی فائنڈنگز آتی ہیں۔ وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں، اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے۔ ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر، 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے، اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے۔ جو گارڈز تھے ہمارے اوپر، ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا، کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی، کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی، اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں۔ وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے، تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے۔ وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے، نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف، اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی۔ معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہیں جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید، اور معظم شہید ہو گیا۔ اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہماری جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ ہمیں تب ہی پتہ چل گیا جب میں FIR رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی۔ پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے، JIT نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر سے آئی ہیں۔ اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔ اب آگے چلیں، اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کون ہے وہ، میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے،
کہ یہ جب میرے یہ جو ہوا اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی. یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے. تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا. جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے, جنگل قانون ہے پاکستان میں. تو میرے آپ سوال ہیں, میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں. ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتہ ہے وہ کون سا ہے, لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ JIT ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں FIR میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا FIR کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی, لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے 2 سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر CTD, کس نے کہا تھا CTD کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون, کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں, آپ تفتیش کر رہے ہیں, تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے, کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر JIT کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے اگینسٹ بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے JIT کے اندر کہ JIT کے اندر سے, اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی JIT کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے. پولیگراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے, تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر 2 چیزیں واضح سامنے آ گئیں. ایک, جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے, صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی, اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا, اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی, اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا, اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے, تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی JIT کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا, تو اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے, رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے, یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں
میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے, مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, ان کا تو مجھے پتہ ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے, جو اس ملک کے محافظ ہیں, وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے, کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے, صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں, اسے منہ سے بلوایا گیا, ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا, FIR نہیں, یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ, جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے, اربوں ڈالر پڑا ہے اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ, آج اس کا جینا مرنا پاکستان. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں, جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں, قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں. اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے, جو اکٹھا بھی ہے, تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے؟ مجھے پتہ ہے کون تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مجھے گولیاں لگی اور جب میں تب سے 3 مہینے مجھے یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے, کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس کو ہیل ہونے میں. تو میں 2 کمروں میں بند ہوں. میں بار بار اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کون سا ذہن ہے, اور وہ مجھے پتہ ہے کون سا ذہن ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے, کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا. آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈرل پارٹی کو, تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں. یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو, فیڈریشن کو کمزور کرو, لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور میں بار بار میرے یہ ذہن میں چیز آتی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف 1-2-3 لوگوں کی یہ سازش تھی, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے. وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نہ دیتے, آج ہماری حفاظت, یعنی ہم اس ملک میں کمفرٹیبل نہ ہوتے,
ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فورس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے، لیکن اس ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جس نے پلان کیا، مجھے پتہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کے ساتھ اب کوآپریشن کی جائے. یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے. جب یہ طاقتور لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.